कश्मीर नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम बाखबर कश्मीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। सुना FM 89.4 मुजफ्फराबाद के स्टूडियो से प्रोग्राम कश्मीर बाखबर कश्मीर लेकर ताज़ीम यासीन हाजिर खिदमत है। सामीन इकराम, ये प्रोग्राम आप रोज़ाना 5 से 6 बजे सुनते हैं और इस प्रोग्राम में हम रोज़ाना बदलते हालात पर, जन्म लेती खबरों पर तबसरों और तजज़ियों के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे रोज़ एक मेहमान शख्सियत भी होती हैं, जो कोई हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाते हैं और कुछ हमारे टेलीफोन कॉल पर होते हैं और उनसे माहिराना राय लेते हैं या तजिया लेते हैं हालात के ऊपर। तो आज भी हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो मैं आपको बताता चलूँ कि मौजू हमारा थोड़ा सा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, लेकिन हम पहले एक मौजू पे आएंगे और उसका मौजू हमारा ये है कि एक आज़ाद कश्मीर हुकूमत, जिस तरह आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो मई में जब एक एहतजाज हुआ था तो उस दौरान आटे की जो इमदादी कीमत मुकर्रर की थी और उसके साथ बिजली के जो कीमतें हैं उसमें काफ़ी कमी का ऐलान हुआ था और इसमें कोई लगभग 23 अरब रुपये हुकूमत पाकिस्तान ने फराहम किया था और उसके ऊपर काफ़ी लोगों को, आवाम को सहूलत मिली। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे हुकूमती हल्के हों या अवामी चेमम गोइयाँ और इस तरह की बातें करते हैं कि शायद हुकूमत को कोई माशी चैलेंजेस का सामना है। ये जो इमदादी कीमत हुकूमत दे रही है इसकी वजह से शायद ज़्यादा देर तक ना दे सके और इससे कई माशी मुश्किलात सामने आएंगी और कई जो तामीराती हैं, जो डेवलपमेंट का बजट है या कुछ ऐसे जो मंसूबे हैं वो थोड़े ताखीर का शिकार हो सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये बजट जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह क्यों नहीं पड़ता? इसलिए हमने आज अपने एक मेहमान शख्सियत को दावत दी है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस्लामाबाद से कश्मीरी सहाफ़ी काशिफ मीर मौजूद हैं और हमारे साथ होंगे, उनसे हम माहिराना राय लेंगे। काशिफ मीर का मैं आपको तारीफ करवाता चलूँ कि काशिफ मीर साहब जो है सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर काफ़ी महारत रखते हैं, उसके साथ साथ कश्मीरी अमूर के भी माहिर हैं, आज़ाद कश्मीर के ऊपर गहरी दिलचस्पी रखते हैं और उन्हें बहुत सारी रिपोर्टिंग लिखी पढ़ी और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक वसी तजर्बा है। काशिफ साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी ताज़ीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज़ आ रही है। जी काशिफ साहब, आपने हमारी तमहीद सुन ली होगी कि आज हमारा जो जिस तरह आप खासकर आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ऊपर आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, लिखते भी हैं उसके ऊपर, और इसमें क्या बताइएगा कि मौजूदा जो एक तो ये है कि हमें थोड़ा सा लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि ये जो इमदादी कीमत है आटे की और उसके बाद बिजली के कीमतों में जो कमी है, ये जो है इसकी ज़रा सी डिटेल में मैं तो बताना चाहता था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप ही बताएं और उसके ऊपर हम फिर बात कर देंगे कि आया ये काबिल अमल मुस्तकबिल में रहेगी और ये कितनी आसान या मुश्किल है हुकूमत के लिए। जी ताज़ीम साहब, इसको समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है इसकी बेसिकली जिम्मेदारी क्या है, इसका बजट कितना है और उसमें गुंजाइश कितनी है, या इसकी जिम्मेदारियां क्या हैं बजट को लेकर। देखिए, जो रवां माली साल जो चल रहा है इसमें आज़ाद कश्मीर का जो बजट है ये तकरीबन 260 बिलियन का बजट है। ये इतना भारी बजट है कि इसमें से आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, चूंकि आपने कोई हवाई जहाज नहीं चलाने, आपने करेंसी मेंटेन नहीं करनी, आपने स्टेट बैंक आपने नहीं चलाना, आपने फॉरेन जो रेमिटेंसीज हैं उनका इंतजाम आपने नहीं करना, आपने फॉरेन प्रोजेक्ट्स आपने नहीं लेने, तो आपने लेना क्या है? ये जो बजट कलेक्ट होता है ये मुख्तलिफ ज़राए से होता है। कुछ टैक्सेस की मद में से अक्सर जो बजट है वो उसमें से होता है, फिर फेडरल का जो शेयर है उसमें से होता है, और जो कारपोरेट सेक्टर का जो वफाक के अंदर जो टैक्स कटौती होती है उसमें एजेके का शेयर है। इसी तरह से जो आइडल के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से एक बड़ी शेयरिंग से एजेके का जो बजट है वो बनता है। तो 260 बिलियन ताज़ीम साहब, ये एक बहुत बड़ी रकम है और आज़ाद कश्मीर हुकूमत का क्लेम रहा है कि हम 10 से 12 जो बिलियन है वो आटे की सब्सिडी के ऊपर ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं। जब तक कि ये उससे अगली सब्सिडी नहीं दी गई थी तो ये हुकूमत का क्लेम था कि हम तकरीबन 12 अरब रुपया दे रहे हैं। तो हमने कैलकुलेट किया उस वक्त भी कि ये टोटल जो गन्नम एजेके के अंदर जो आती है, जो आटा आता है, तो इसकी टोटल मालियत जो है ये तकरीबन 22 से 23 अरब रुपए की बनती है, कि जिसमें पूरे एजेके का जो लोग हैं उनको मुफ्त में 22-23 अरब रुपए में आटा दिया जा सकता है। इसका जो सब्सिडी दी जा रही है ये तकरीबन 2000 रुपया
من کے حساب سے لوگ خرید رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اے جے کے گورنمنٹ ہے وہ 14 سے 15 ارب روپے کی سبسڈی آٹے کے اوپر دے رہی ہے, اور جو باقی جو پیسے ہیں وہ عوام دے رہے ہیں, وہ خرید کے کھا رہے ہیں. تو اگر وہ 12 ارب روپے کی پہلے دے رہے تھے تو انہوں نے اپنے بجٹ میں 3 ارب روپیہ 3-3.5 ارب روپے کا اضافہ کیا, کہ بہت زیادہ اضافہ نہیں ہوا. جی دوسری طرف ہم دیکھیں, اس لیے اس کو سسٹین کرنا بالکل قابل عمل ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ جو آٹے کا جو معاملہ ہے, یہ پہلے تو لوگ آٹے کو سرکاری جو آٹا ملتا تھا اس کی طرف لوگوں کی توجہ کبھی نہیں رہی. جی 2 سال یا اس سے قبل آپ دیکھیں گے کبھی بھی اتنا رش نہیں رہا, لوگ پسند نہیں کرتے تھے اس آٹے کو, لوگ پرائیویٹ آٹا کھاتے تھے. لیکن جب تفاوت بڑھ گئی, فاصلہ بڑھ گیا مارکیٹ کے آٹے کا اور سرکاری آٹے کا, تو لوگوں کا فوکس اس طرف بڑھا ہے. تو اس فوکس کے بڑھنے کی وجہ سے اب آزاد کشمیر کے اندر جو 90% جو یوٹیلائزیشن ہے آٹے کی, وہ سرکاری آٹے کی ہے. جی وہ لوگوں کو 2000 روپیہ من پڑ رہا ہے. میرا خیال ہے کہ حکومت کو اگر اس سال میں 3 ارب روپے ایکسٹرا دینا پڑ رہا ہے اور اگلے سال میں 4 ارب روپے ایکسٹرا دینا پڑا, تو میرا نہیں خیال کہ 260 ارب روپے کی مجموعی بجٹ میں سے یہ کوئی بہت بڑی رقم ہے. بالکل صحیح ہے. تو اس کو سسٹین کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف اگر ہم جی جاری رکھیں. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں بجلی کے بلات کے اوپر, جی وہ آپ نے جو یونٹس کے حساب سے 3 روپے یونٹ, 5 روپے یونٹ, 7 روپے یونٹ, یہ جو گھریلو جو استعمال کی بجلی ہے اس کے حساب سے, اور اسی طرح سے جو کمرشل یونٹس ہیں ان کی پرائز بھی اسی سے ملتی جلتی 8 روپے, 12 روپے, 17 روپے, 18 روپے تک جاتی ہیں. تو وہ میں نہیں سمجھتا کہ کیونکہ اس کے اوپر بھی جو اے جے کے گورنمنٹ 2 روپے 59 پیسے فی یونٹ کے حساب سے وابڈا کو بل ادا کرتی ہے. آج بھی جو بجلی گورنمنٹ آف پاکستان سے اے جے کے کو آتی ہے, وہ کہ وہ پیدا اے جے کے میں ہو یا جہاں پہ بھی ہو, چونکہ وابڈا سپلائی کرتا ہے, تو اس کی جو کاسٹ ہے تعظیم صاحب ہم نے کیلکولیٹ کی ہے, تقریباً 6 سے 7 ارب روپے کی بجلی ہے جو وابڈا کو دی جاتی ہے, جو خرید کی جو قیمتیں خرید ہے. اس میں سے اے جے کے گورنمنٹ جو ہے یہ تقریباً 25 سے 26 ارب روپیہ اضافی صارفین سے کماتی رہی ہے. جی یہ گورنمنٹ کے ریونیو میں ایک بہت بڑا اضافہ ہوتا رہا ہے. لیکن چونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پچھلے 1 سال میں عوامی تحریک آٹے اور بجلی کے اوپر بہت زیادہ چلی, اور لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ ہمیں سستی بجلی دیں, سستا آٹا دیں. تو اس کے اوپر تو گورنمنٹ کو مجبور ہو کے گھٹنے ٹیک کے تو لوگوں کے مطالبات پہ عمل کرنا پڑا. میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹینیبل ہے بہت لمبے ٹائم تک, کیونکہ آپ کا ریونیو کو ایک بہت بڑا کٹ لگ جاتا ہے بجلی کو لے کے, کہ آپ اس کی یونٹس آپ کو نیکسٹ ایئر میں کہیں تھوڑی بہت بڑھانی پڑیں گی. اور جو لوگوں نے بلات نہیں دیے ہوئے, اگر آپ اپنے وعدوں کے اوپر عمل کریں گے تو میرا خیال ہے کہ جو لوگ احتجاج اس کے اوپر کر رہے ہیں تو وہ واپس بل بھی پہلے بھی لوگوں نے جمع کرائے, اب بھی جمع کرانے کی طرف جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو گورنمنٹ کی سطح پہ لوگوں کو اعتماد دینے کی بات ہے, کہ اگر لوگوں کو اعتماد اپنے اسٹیٹ کے اوپر ہوتا ہے کہ اسٹیٹ ان سے جو بلات لے رہی ہے, جو ٹیکس لے رہی ہے, اس کے بدلے میں لوگوں کو اگر سہولتیں دے رہی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ جب نیکسٹ ایئر میں اس میں کچھ اضافہ ہو تو لوگ اس سے انکاری ہوں. فی الحال یہ جو بجلی کے جو یونٹس نظر آ رہے ہیں تو یہ ان میں خاصی زیادہ کمی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں اسلام آباد میں ہوں, تو ابھی جو میرا بجلی کا بل آیا ہے تعظیم صاحب, یہ 47 روپیہ پر یونٹ کے حساب سے مجھے پڑا ہے. تو آزاد جو اے جے کے اندر جو بجلی کا یونٹ اگر 3 روپے پڑ رہا ہے تو دونوں میں بہت بڑا ڈفرنس ہے. تو اس کو شاید بہت زیادہ سسٹین نہیں کیا جا سکتا. یہ جو بجلی کی خاص کر جو فی یونٹ قیمت ہے, اس کو لمبے ٹائم تک شاید نہ کیا جا سکے, اس کو بڑھانا پڑے گا. لیکن کاش صاحب یہ جو 3 روپے کی آپ بات کر رہے ہیں, 3 روپے تو گھریلو صارفین کے لیے دینا پڑے گا لوگوں. جس طرح آپ نے کہا کہ جو بڑے شہر ہیں, بگ سٹیز ہیں, اس میں یا شہری علاقوں میں بھی بجلی کے یونٹس میں کچھ فرق ہے. یہ جو 3 روپے کی بات ہو رہی ہے وہ تو دیہی علاقے جو ہیں اور گھریلو صارفین کے لیے ہے. تو اگر دیکھا جائے تو جو کمرشل ہے یا پھر دوسری صارفین ہے تو ان کے لیے تو پھر تھوڑا زیادہ مہنگی ہے بجلی. تھوڑا سا اتنی مہنگی تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اس کے یونٹ کے حساب اور ہے. چلے جو بھی ہے, لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں, یا جس طرح ہم بات کرنا چاہتے تھے کہ آزاد کشمیر میں یہ جو امدادی قیمت ہے آٹے پہ, اور دوسرا جو بجلی کی قیمتوں میں کمی ہے, اس کو مطلب اگر تھوڑا بہت ردبت, خاص کر بجلی کی قیمتوں میں ابھی تھوڑا بہت اضافہ ہوا بھی, لیکن اس کو سسٹینیبل ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ اس کو جاری رکھا جا سکتا ہے. اور اس کو مزید اگر اس کے اوپر منصوبہ بندی اچھی کی جائے, حکومتی سطح کے اوپر مالیاتی منصوبہ بندی بہتر ہو, تو میرے خیال میں یہ بجلی کی قیمتوں کو بھی برابر رکھنا کوئی مشکل
مشکل کام نہیں ہے. جس طرح آپ نے کہا یہ ساری چیزیں ہیں. تو قاری صاحب یہ ہمارا آج اس میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک اور بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں آزاد کشمیر میں جس کے اوپر بات کرنا چاہتے تھے. اس میں جو ہمارا اس وقت جو آپ سے اس موضوع کے اوپر بات کرنے کا یہ تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ افواہیں پھیلا دی جاتی ہیں اور کہ یہ شاید زیادہ دیر تک نہ رہ سکے یا حکومت ختم کر دے اور تحریک سے جو ہے نا وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ ہوا، اس طرح کی باتیں. تو میرے خیال میں اس لیے ہم کر رہے تھے کہ یہ حکومت اس کو سسٹین کر سکتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں ایک ایشو ہے جس کے اوپر آپ کی جو آپ کو سے بات کرنا چاہوں گا تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ کل راولا کوٹ کے قریب بھی ایک بڑا حادثہ ہوا اور 22-23 جانیں اور لقمہ اجل بن گئی. اس سے پہلے آپ دیکھیں تو پچھلے مہینے میں وادی نیلم میں 2-3 بڑے حادثات ہوئے اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت جگہوں اور پہ بھی. تو یہ ہمارے خاص کر جب یہ جو مونسون ہوتا ہے یا جو آپ یہ سمجھ لیں کہ سیاحتی سرگرمیاں گرمیوں کی جو ہیں وہ بڑھتی ہیں تو اس دوران حادثات زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی روک تھام کے لیے کوئی فوری اقدامات کیے جا سکتے ہیں یا پھر ہماری سڑکوں کی حالت ایسی ہے یا پھر گاڑیوں کی چیکنگ کا نظام نہیں ہے؟ آپ کے پاس رپورٹ کیا ہے؟ کیا اس کو اس خرابی یا ان حادثات کی کمی کیسے ممکن ہے؟ تعظیم صاحب بہت شکریہ. دیکھیے میں پچھلے سوال کو تھوڑا سا ٹو کر کے تو آپ کے دوسرے سوال کی طرف آؤں گا کہ بیسیکلی جو اے جے کے اندر کی سسٹینیبل اس لیے بھی ہے کہ اس وقت جو واپڈا نے اے جے کے گورنمنٹ کو جی ایس ٹی کی مد میں جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں 400 ارب روپے سے زائد دینے ہیں. وہ کیس ہائی کورٹ نے بھی اس کے حق میں فیصلہ دیا ہوا اور سپریم کورٹ سے ریمانڈ ہو کے واپس آزاد کشمیر ہائی کورٹ میں ہے. تو یہ آسان ہدف ہے کہ آپ کا پر ایئر 100 ارب روپے کے قریب آپ کو جی ایس ٹی کی مد میں واپڈا نے مختلف منصوبوں سے دینا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ صدم میں جائیں، لوگوں کو سڑکوں پہ لائیں یا لوگ سڑکوں پہ آئیں، تو آپ کو فیڈرل کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. جی ایس ٹی کا جو اتنا آپ کا 400-450 ارب روپیہ بن رہا ہے اور پر ایئر یہ 100 ارب روپے کے قریب بن رہا ہے، اس کے اصول کی کوشش کی جائے تو نہ صرف آپ بجلی کی مد میں، آٹے کی مد میں، بلکہ صحت اور ایجوکیشن کے سیکٹر میں بھی لوگوں کو سہولیات دے سکتے ہیں. دوسرا سوال آپ اچھا اس کو ذرا سا میں رہ گیا، بڑی اہم بات ایک بہت چھوٹی سی تھی اس میں، یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے، وہ دوسری طرف بھی ہم چلیں گے اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بھی، لیکن اس میں ایک بات اور بھی ہے. جس طرح ہم نے بات کی کہ آزاد کشمیر کے پاس اس طرح کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہ آٹے میں امدادی قیمت دے رہی ہے، بجلی کی قیمتیں کم کی ہیں تو شاید ترقیاتی منصوبے جو ہے نا وہ تاخیر کا شکار ہوں. اس طرح کی افواہیں مطلب گورنمنٹ کنٹریکٹر میں پھیلائی جا رہی ہیں اور سائٹ کچھ حکومتی نمائندے بھی بات کر لیتے ہیں کہ بعض جگہوں کی سڑکیں منظور ہوئی تھیں ان پہ کام شروع نہیں ہو سکا، اور بات کرتے ہیں جی کہ پیسہ سارا تو آٹے کی سبسڈی میں چلا گیا، تو اب پیسہ کدھر سے آئے کہ گورنمنٹ سڑکیں بنائے؟ اس میں کیا حقیقت ہے؟ تعظیم صاحب دیکھیں، یہ سوال جڑا ہوا ہے بیسیکلی اشرافیہ کی مراد کے اوپر. جو تیسرا عوامی ایکشن کمیٹی کا بنیادی جو نقطہ تھا وہ اشرافیہ کی مراد کا تھا. بیسیکلی آزاد کشمیر کے اندر جو ایک بہت بڑا جو خرچ ہے جس کو عوام ناپسند کرتے ہیں وہ اشرافیہ کی مراد ہے. اشرافیہ میں صرف وزیر، مشیر یا وزیر اعظم، صدر نہیں آتے. اشرافیہ کے اندر پوری کی پوری بیوروکریسی بھی آتی ہے، سابق وزراء اعظم، سابق صدور کی مراد بھی آتی ہیں، جوڈیشری کی وہ جو ایکسٹرا مراد ہے وہ بھی آتی ہیں، ریٹائر لوگوں کو جو بہت زیادہ مراد دی جاتی ہیں وہ بھی آتی ہیں. ایون کہ آپ کو پتہ ہے کہ فاروق حیدر صاحب کے دور کے اینڈ میں جو سابق چیف سیکرٹریز تھے، سابق آئی جی تھے، ان کے لیے بھی مراد کا ایک پورا پیکیج لایا گیا تھا. اور بشیر محمد جو آئی جی ہوتے تھے انہوں نے حکومت کے منہ کے اوپر دے کے ماری تھی کہ یہ مراد نہیں چاہیے ہمیں، لوگوں کی، آپ کے لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے ہمیں مراد نہیں چاہیے. تو بیسیکلی جب اشرافیہ اپنی مراد ختم نہیں کرتی، آپ 16 وزراء کی تعداد کو بڑھا کے 38 کر دیں اور فلیگ ہولڈر 41 کی تعداد کر دیں، تو پھر آپ عوام کو یہ نہیں کہہ سکتے ہم یہ ریلیف دیتے ہیں تو ہم آپ کی ترقیاتی منصوبے نہیں چلا سکتے. اس کے لیے آپ کو جو ایکسٹرا جتنی مراد ہیں ان کو ختم کرنا پڑے گا، اس کو سیریس لینا پڑے گا. دین آپ اپنی مراد ختم کر کے لوگوں کے پاس آئیں گے کہ جی یہ ہم نے سرنڈر کر دی اپنی مراد، اب ہم آپ کے پاس آئیں کہ ہمیں یہ ڈیفیسٹ ہے تو اس میں ہم اضافہ کریں گے. لوگ آپ کی بات مانیں گے. جو میں نے پہلے کی تھی کہ آپ کو لوگوں کا اعتماد کرنا پڑے گا. اعتماد یہ نہیں ہے کہ جی ہم نے آپ کے لیے یہ سبسڈی دی ہے تو اس وجہ سے ہمیں یہ کمی پڑی ہے. آپ سب سے پہلے اپنی مراد کو سرنڈر کرنا پڑے گا. ابھی دیکھیں نا، اس وقت بھی وزراء، وزیر اعظم، صدر، اسپیکر، ان سب کے پاس 4-4، 6-6 الگ الگ رہائشیں ہیں.
ان کے پاس ملازمین کی تعداد کتنی ہے، ان کے پاس پروٹوکول کیا ہے، وزراء کے پاس کتنا پروٹوکول ہے، کتنی مراحت ہیں، بیوروکریسی کے پاس کتنی مراحت ہے، ریٹائر لوگوں کے پاس، خاص جوڈیشری کے پاس کتنی مراحت ہے. تو یہ سب کو دیکھ کے کیلکولیٹ کر کے تو آپ آج کا جو لوگ ہیں، خاص کر نوجوان ہیں، وہ نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں، گونگے نہیں ہیں، انہیں سب چیزوں کا شعور آ گیا، ان کے پاس انفارمیشن آ چکی ہے. تو لہٰذا لوگوں کو اعتماد دینے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنی مراحت کو سرنڈر کرنا پڑے گا. تو دوسرے اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر میں حادثات ہر سال ایوریج ہمارے پاس 150 سے 200 جو لوگ ہیں وہ ٹریفک کے حادثات میں جاں بحق ہو جاتے ہیں. جو زیادہ حادثات جو دیکھنے میں آئے ہیں وہ جو ڈسٹرکٹ نیلم ہے اس کے اندر، اور اسی طرح سے جو ڈسٹرکٹ سدوتی ہے اس کے اندر، اور پونچھ کے اندر جو سب سے زیادہ جو حادثات تعظیم صاحب وہ دیکھنے کو لیے آتے ہیں. ان میں ان حادثات میں جو سب سے زیادہ جو بڑی جو وجہ ہمیں جو نظر آئی ہے مختلف سرویز سے، مختلف ریسرچ سے، مختلف انویسٹیگیشن سے، تو اس میں سب سے زیادہ ایک تو گاڑیوں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، پھر ان کی فٹنس ٹھیک نہیں ہے، اور دوسرا ڈرائیورز کی بہت زیادہ غفلت ہے. ڈرائیور غفلت کرتے ہیں، نیند پوری نہیں کرتے، ڈرائیور نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں، اسپیڈ میں چلتے ہیں، نہ ان کو سواریاں روکتی ہیں، کوئی روکے تو اسے کہتے ہیں آپ اتر جائیں. تو یہ بیسکلی ایک غفلت ہے، اور اس کی ذمہ دار صرف ڈرائیور اور فٹنس نہیں ہے، اس کی ذمہ دار یقیناً وہ ٹرانسپورٹ اتھارٹی بھی ہے، وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ، وہ پولیس بھی ہے، کہ جن کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ نے گاڑیوں کی فٹنس بھی دیکھنی ہے، آپ نے ڈرائیورز کی فٹنس بھی دیکھنی ہے، اور آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو لوگ گاڑی چلا رہے ہیں آیا وہ اس حالت میں ہیں کہ وہ گاڑی چلا سکتے ہیں. ہمارا آزاد کشمیر کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں چلو گاڑیوں کی فٹنس کا ایک طریقہ کار موجود ہے، لیکن کہیں کہیں چلان بھی ہوتے ہیں گاڑی کی فٹنس کے حوالے سے، کوئی اکا دکا، لیکن وہ بھی کوئی باریک بینی سے چیک کرنے کا نظام نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے توجہ دلائی کہ خاص کر جو گاڑی چلانے والا ہے اس کی کوئی میڈیکل رپورٹ بھی ہونی چاہیے، اس کا کوئی میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، چونکہ ایک تو واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ وہ بالکل جو حادثات سے پچھلے عرصے میں پونچھ میں ہی ہوا تھا، ایک حادثہ بڑا خطرناک حادثہ ہوا تھا، اس میں بھی یعنی اکثر یہی بات دیکھنے میں آئی کہ شاید ڈرائیور کو کوئی اٹیک ہوا اور وہ جو ہے گاڑی چلاتے ہوئے جو چلتی گاڑی جو ہے نا موڑ سے نیچے اتر گئی، اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ ہمارے یہاں گاڑیوں کی فٹنس تو صحیح، لیکن گاڑیوں یہ ڈرائیور کی فٹنس کا کوئی نظام تو تصور ہی نہیں ہے. نہیں تعظیم صاحب، اس میں تو پبلک کا بھی قصور ہے جو سفر کرتی ہے. میں آپ کو ایک دفعہ کا واقعہ سنا دوں کہ میں نے مظفر آباد سے اسلام آباد آنا تھا، اور کوالہ کے قریب ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ فون کے اوپر پیکیجز کے اوپر لگا ہوا تھا. تو میں نے اٹھا، میں نے جا کے اس کو ریکویسٹ کی، میں نے کہا آپ اپنا فون بند کر دیں، یہ کوئی ضروری کال ہے تو اس کو سائڈ پہ رک کے تو کال اٹینڈ کر کے تو آپ گاڑی چلائیں. اس نے کہا جی بابو تسی کوئی نویں آئے ہو، آپ نے میرے ساتھ سفر کرنا ہے تو ٹھیک کرنا، اگلے اسٹاپ پہ میں اتار دیتا ہوں، آپ کو کرایہ واپس دے دیتا ہوں. میں نے اسے کہا نہیں بھائی، تمہیں یہ ایس او پی ہے، یہ تم نے سب کی جان خطرے میں ڈالی ہوئی ہے، کسی سواری نے میرا ساتھ نہیں دیا. وہ تو اتفاق سے یہ جو موٹر وے پولیس ہے جو مری تک جاتی ہے، تو میں نے ایک دوست کو جو انسپیکٹر تھے ان کو فون کیا، وہ موقع پہ تھے، انہوں نے میری جو شکایت لی، انہوں نے ڈرائیور کو روکا، گاڑی ضبط کی، جرمانہ کیا، متبادل گاڑی کا ارینج کیا. تو پھر جا کے اس کو جب بھاری جرمانہ پڑا، اس کے مالک کو بھی پڑا، تو اسے سمجھ آئی کہ یہ کیا ہوا. انہوں نے پھر کانٹیکٹ کیا کہ جی آپ کہیں معافی دلا دیں. تو بات یہ کہ میری نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے. جب جو سواریاں سفر کرتی ہیں یہ شور شرابہ اگر مارکیٹ میں کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں تو اپنے حق کے لیے، اپنی جان کے لیے، یہ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے اگر انہیں یہ لگتا ہے کہ جی ہمیں گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے، ڈرائیور میں کوئی مسئلہ ہے، تو یہ گاڑی کو وہیں پہ سٹاپ کروا سکتے ہیں کہ آپ سٹاپ کریں، ہمیں اس گاڑی پہ سفر نہیں کرنا. یہ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہے تعظیم صاحب. دوسری یہ ہے کہ بہت سے حادثات آپ نے دیکھا یہ گڑی دوپٹہ والی سائڈ پہ بھی ہوئے. ہمارے یہاں جو دور دراز کے علاقے ہیں وہاں پہ جیپوں پہ، چھوٹی کاروں کے اوپر بھی 18 لوگ سفر کرتے ہیں. تو ٹرانسپورٹر لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ مختلف روٹس، چھوٹے چھوٹے روٹس کے اوپر دن میں گاڑیاں 2 سے 3 چلتی ہیں. اس کے بعد آپ کو اسپیشل گاڑی بک کرنی پڑتی ہے 6-8 ہزار میں، تو ایک عام بندہ افورڈ نہیں کرتا. وہ اس لیے رسک لیتا ہے کہ وہ 15 لوگوں میں بھی گھس کے تو اپنے لیے جگہ کسی ڈگی میں بنائے، کسی چھت کے اوپر بنائے، کسی سیڑھی کے اوپر بنائے. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو سنجیدہ لیا جانا چاہیے کہ جب آپ
ایکسٹرا برڈن ہو کے چلیں گے. 4 سواریوں کی جو گاڑی ہے جب وہ 14 سواریاں اٹھائے گی تو وہ پھر اس کا جو انجن ہے اس کی جو بریک ہے تو وہ بھی تو انہوں نے بھی تو جواب دے دینا ہے. ایک تو ڈرائیور کی غفلت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا یہ جو چھوٹے روٹس ہیں جن کے اوپر یہ جیپیں چلتی ہیں, چھوٹی کاریں چلتی ہیں, میرا خیال ہے ان کے اوپر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں جہاں پہ بھی آج تک حادثات ہوئے ہیں ان سب حادثات کے اوپر فوکس کیا جانا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ حادثات ہوئے, کتنا جانی نقصان ہوا, ان کی رپورٹس مرتب کر کے تو اس کی روشنی میں تمام چھوٹے بڑے روٹس کا جائزہ لیا جائے اور اس کو سیریسلی وہاں کی جو ٹرانسپورٹ ہے اس کو بہتر کیا جائے, علاقے میں بہتر ٹرانسپورٹیشن کا انتظام کیا جائے. اور یہ جو پرانی گاڑیاں ہیں جتنی بھی یہ 68 ماڈل 72 ماڈل پتہ نہیں کون سی جن کی کوئی چھتری ہے, کوئی کچھ ہے, کوئی کچھ ہے, میرا خیال ہے کہ ان کو بھی ان کی فٹنس اور دوسرا ان پہ بین لگا دینا چاہیے. نئی گاڑیوں کا انتظام ہو, بہتر سواری ہو جس کی فٹنس بہتر ہو, ڈرائیور بہتر ہو, اور لوگ جو ہے تعظیم صاحب وہ اپنے ڈرائیور کو پابند کریں کہ آپ نے ایک حد سے زیادہ سپیڈ نہیں لگانی, آپ نے غیر ضروری بریکیں نہیں لگانی, آپ نے اپنے فون کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا. تو میرا خیال ہے کہ حادثات میں ایک واضح کمی آ سکتی ہے. بہت شکریہ قائد صاحب. ہمارے چونکہ پروگرام کا وقت بڑا کم ہوتا ہے اور خاص کر یہ جو سیگمنٹ ہمارا ہے یہ سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے بھی ہوتا ہے, تو سوشل میڈیا کے میں ہمیں بہت کم وقت ہوتا ہے اپنے ناظرین کے لیے. اور لیکن کاشف صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. کاشف صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمیں ٹائم دیا اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر اور بڑے اہم موضوع کے اوپر ہمارے ساتھ رہے اس پروگرام میں. تو سامعین یہ تھا ہمارا آج کا سوشل میڈیا کے ناظرین کے لیے. ہم یہاں پہ چاہیں گے اجازت ان سے لیں گے, لیکن ہمارا جو ریڈیو کی فریکوینسی ہے 89.4 وہاں پہ اپنا پروگرام جاری رہے گا. فی الحال ہم سوشل میڈیا کے جو سامعین اور ناظرین ہیں ان سے اجازت چاہتے ہیں.